वार्म वेलकम टू न्यूज़ सारी अजीज। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ज़मान पाक ऑपरेशन को कल तक मुअत्तल करने का हुक्म जारी करते हुए फरीकैन को मिल बैठकर मामला हल करने की तजवीज़ दी है। इसको वेलकम भी किया गया पीटीआई की तरफ से। दूसरी जानिब तोशा खाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि मैंने तफसीली फैसला में सब कुछ लिख दिया है कि वारंट होता क्या है और कब जारी किया जाता है। ये भी उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि फैसला पढ़कर आपको मजा आएगा। फैसले के मुताबिक तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट की मनसूखी की जाती है, उसकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। दरख्वास्त गुजार ने लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल पैदा की। ऐसा रवैया अदालत के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल के बाद इमरान खान किसी अमूमी कानूनी रिलीफ के भी मुस्तहिक नहीं। इमरान खान को अदालती कार्रवाई की खिलाफ वर्जी पर ज़ाती तौर पर पेश होना पड़ेगा। ये भी कहा गया फैसले में कि कानून माशरे के ताकतवर और कमज़ोर तमाम तबकों के लिए बराबर है। ये कोई मजाक नहीं कि कौमी खजाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद अंडरटेकिंग दे दी जाए। इस फैसले के बाद जो रिएक्शन है पीटीआई का वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद आज शाह महमूद कुरैशी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फवाद चौधरी साहब और असद उमर ये तीनों लोग गए आईजी पंजाब से मुलाकात करने के लिए। और साथ ही उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी की। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़िम्न में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इस जानिब में हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम शाह साहब। कुछ इस ट्वीट का ताल्लुक उस मुलाकात से है? किस मुलाकात का जिक्र कर रही हैं आप? जो आज आप लोगों ने मुलाकात की आईजी पंजाब से, कोई दरमियानी रास्ता निकला? जी नहीं, ये देखिए, ये तो मुलाकात लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब के हुक्म पे हमने की है और 3 नुकाती एजेंडा था। एक थी सिक्योरिटी सिचुएशन इमरान खान साहब की, जिसकी हमें खासी तशवीश थी है कि उसको कैसे बीफ अप किया जाए। दूसरा पॉइंट था कि जो हम जलसा करना चाह रहे हैं मीनार पाकिस्तान, और जो हुकूमत कह रही थी कि इतवार के रोज़ आपका जलसा भी है और हमारा PSL फाइनल भी है, तो उसको किस तरह हल किया जाए। और चौथा था कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उस पर अमल दरामद का सिलसिले में आगे पेशरफ्त कैसे की जाए। तो अच्छी नशिस्त रही, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मैंने उनको बावर कराने की कोशिश की कि अगर आपके जो इस्लामाबाद की पुलिस है ज़रा तहम्मुल से काम लेती, और जिस किस्म का उन्होंने एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स की है जिसका फिर रिएक्शन भी हुआ, अगर वो न करती तो शायद मामलात इतने पेचीदा न होते और नेशनल और इंटरनेशनल सुर्खियाँ न बनती। क्योंकि मैंने उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग तय की थी और करने की कोशिश की थी कि मैं जाता हूँ, आपकी जो अहकामात हैं उनको समझ के मैं इमरान खान साहब से बात करूंगा और बात करके आपकी खिदमत में आऊँगा ताकि कोई दरमियाना और मुनासिब रास्ता निकाला जाए जिसकी बुनियाद ये हो कि कोई मज़ीद जानी नुकसान ना हो। क्योंकि 8 मार्च को इन्हीं सड़कों पर ज़िले शाह साहब की शहादत हम सब ने देखी। बदकिस्मती से उन्होंने वादा करके फिर वो जैसे मैं अंदर गया गुफ्तगू करने तो उन्होंने सिवियर किस्म की शेलिंग शुरू कर दी, टीयर गैस की, जिससे कि ख़वातीन भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, हर तबका मुतासर हुआ। लोग चौंक कर गए और इतनी जहरीली गैस थी कि जब उसमें चमड़ा भी मुतासर हो रहा था इंसानी, और कपड़ों में से ऐसा लगता था जैसे कोई आग लगी हो। तो लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठी चार्ज, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ, रबर बुलेट्स का फायर होना और निशाना लेकर मारना। तो ये बड़े जो सीन है जो पूरी कौम ने देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं, उससे हुकूमत ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि क्या वो इंसानी डिग्निटी और जो कदरें हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी कितना एहतराम
کرتی ہے. کاش وہ ذرا صبر سے کام لیتے تو شاید کوئی بہتر راستہ نکل آتا. کیونکہ آپ نے کہا بھی، آپ نے تو باہر آ کے ریسٹرین کا مظاہرہ کرے. شاہ صاحب آپ نے تو کہا تھا آخر کہ خان صاحب خود گرفتاری دے دیں گے. پھر جو ایک کال لیک ہوئی ہے، اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ اس کال میں جو لیک کال ہے یاسمین راشد صاحبہ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے درمیان، اس میں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ شاہ صاحب ادھر ہی موجود ہیں. لگ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ رہی ہیں گرفتاری دے دیں. اسد عمر صاحب کا بھی یہی اوپینین ہے، وہ کہہ رہی ہیں. سو اٹ مینس کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ یہ سمجھ رہی تھی کہ خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے. دیکھیے، خان صاحب کی اولین ترجیح تھی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے بھی تیار تھے. اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان کی گرفتاری دینے سے معصوم اور نہتے لوگ بچ سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے. وہ اپنا بیگ پیک کر کے تیار بیٹھے تھے اور بالکل کہتے تھے میں تیار ہوں. لیکن پولیس نے نادانی سے، ناسمجھی سے، یا کہتے ہیں نا کئی دفعہ more religious than the Pope and more royal than the King، وہ جو ایک اصطلاح ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ کچھ لوگ ضرورت سے بڑھ کر کارروائی کے شوقین ہوتے ہیں اور کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں. ان نادان دوستوں نے نقصان کیا، حکومت کا بھی نقصان کیا اور عام شہریوں کا بھی نقصان کیا. سو جو اگین اس کال لیک میں اب حکومت اس پہ بار بار بات کری ہے، جو پیٹرول بامز کا ذکر ہوا ہے، یہ واقعی میں وہاں پر موجود تھے؟ دیکھیے، میں تو وہاں نہیں تھا، اور جب میں تھا تو میں اندر تھا. آپ نے دیکھا کہ ہماری پارٹی پالیسی کیا تھی، اور وہ پالیسی آ کے میں نے پیش کی، میڈیا کے سامنے پیش کی پوری. میں نے وہاں ان حالات میں بھی کھڑے ہو کے ایک پریشر کیا، اور میں نے سب کو سمجھایا کہ ہماری پالیسی نان وائلنس کی ہے. ہم نے عدم تشدد کا ہماری پالیسی ہے. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے، لیکن کسی کا جانی مالی نقصان نہیں کرنا. اب جب ایک موب ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائے، اور جس نے سنا لوگ آ گئے عمران خان کی چاہت میں، ان کی محبت میں، ان کے کرزمہ ان کو لے کر آ گیا. اب خدا جانے اس میں کون تھا کون نہیں تھا. جب اتنا بڑا موب اکٹھا ہو جائے تو پھر آپ کی ضروری نہیں کہ صرف وہ محدود ہو آپ کے ورکرز تک. اٹ گوز بیانڈ یور ورکرز. اور وہ پھر آپ نے دیکھا، وہ مناظر آپ نے دیکھے، اور وہ پریشان کن تھے. اس نے پاکستان کے امیج کو بھی متاثر کیا اور معصوم شہریوں کو بھی متاثر کیا. شاہ صاحب، جو کہ آپ نے گرفتاری دی، اسد عمر صاحب گرفتار ہو کر آئے، فواد چودھری صاحب، آپ لوگ تو خود جیل بھرو تحریک کر رہے تھے. سو پھر کیوں خان صاحب کو ہیزیٹیشن ہے؟ وہ کیوں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا جیل میں؟ کس نے اطلاع دی ہے؟ ہیزیٹیشن نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو ہیزیٹیشن نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جینوئن سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور ان جینوئن سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کر دیا جائے تو میں کل جانے کو تیار ہوں، کورٹ کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوں اور اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. لیکن بدقسمتی سے پروٹیکٹیو بیل ہونے کے باوجود جس قسم کا پولیس نے وہاں ایک خوف و ہراس پھیلایا، جس قسم کی ٹیئر گیسنگ کی، جس قسم کا وہاں انہوں نے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کی، وہ سب نے دیکھی. سو آج نگران وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا ہے کہ کچھ انتہا پسند زبان پاک میں آئے. کل عدم تنظیم کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا. میرے پاس وہ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن آئی ایم شور آپ نے سنی ہوگی. یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انتہا پسند آیا ہے موب میں تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ موجود ہوں تو ممکن نہیں ہوتا. ہم تو اپنی پالیسی بتا سکتے ہیں. ہماری پالیسی جو ہے، ہم رول آف لا کے قائل ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، ہم ملک کی معیشت کو آگے بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہماری پالیسی جو ہے اس میں یہ تشدد کا عنصر، یہ ریونج کی پالیٹکس نہیں ہے. ہم تو ایک بہتر پاکستان چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، ایک نیا پاکستان. نئے پاکستان سے مراد جغرافیہ یہی،
لیکن سوچ نہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر کے اور بہتر گورننس سے یہاں ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے روزگار کے مہیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنی زراعت کو، اپنی انڈسٹریل سیکٹر کو، اپنے سروسز سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں اور آنے والے دنوں میں وہ بہتر اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں اور وہ بھی اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں کمپیٹ بھی کر سکیں اور اپنا حصہ بھی ڈال سکیں۔ رائٹ شاہ صاحب، کل کچھ سینئر جرنلسٹ نے یہ بات کی اور وہ آن ریکارڈ ہے، یو کین چیک دیٹ، کہ گلگت بلتستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس آفیسرز پر بندوقیں تان لی اور پھر یہ ہر طرف سرکولیٹ ہوئی بات۔ آئی جی پنجاب نے آج خود اس کی تردید کر دی ہے، کل گلگت بلتستان کی طرف سے ہوئی تھی تردید، آج آئی جی پنجاب نے بھی کر دی۔ یہ کہاں سے خبر پھیلائی گئی تھی؟ یہ سرکاری پروپیگنڈا ہے، یہ سرکاری جو منسٹرز ہیں انہوں نے اب کچھ نہ کچھ کہنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سول وار کی طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے، گلگت بلتستان سے پولیس منگا لی گئی ہے اور یہ آپس میں لڑیں گے اور خون خرابہ ہوگا۔ حقیقتاً ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی اور وہ جو آئے ہیں از خود آئے ہیں، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے وہ پہنچ گئے خان کے ساتھ یکجہتی کرنے، خان کے ساتھ شانہ بشانہ آزمائش میں کھڑا ہونے کی ان میں صلاحیت ہے اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ وہ یہ چیزیں چاہتے ہیں۔ باقی الحمدللہ ایک بڑی عمدہ قسم کی ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ اب تو انہوں نے اپنے آپ کو اور ان کی جماعت کاف لیگ نے اپنے آپ کو ضم بھی کر دیا، تحریک انصاف کا وہ حصہ بن گئے۔ تو یہ سارے عناصر جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کیا تھی اور اللہ کے کرم سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن وہ ضم تو ہوئی ہے پی ایم ایل کیو، لیکن آتے ہی پریزیڈنٹ بھی بن گئے سر اس میں، پرویز الہی صاحب، اور وہ نظر کہیں نہیں آئے کل، ویسے کل پرسوں۔ جی پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بالکل پارٹی کا عہدہ بھی دیا ہے اور اس عہدے کی بنیاد پر وہ وزیر اعظم کا قلمدان بھی سنبھال چکے ہیں یا سنبھال رہے ہیں۔ بہرحال بلوچستان کی صورتحال کو نہیں بگڑنا چاہیے، ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، جانی بھی اور مالی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اپنا بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو باقی دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کی سوچ ملتی ہے، وہ وہاں امن چاہتے ہیں، وہ استحکام چاہتے ہیں، وہ روزگار کے مواقع چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب لیٹ می ریپیٹ دی کوسچن، میں بات کر رہی تھی پریزیڈنٹ جو آپ کی پارٹی کے نئے بنے ہیں وہ کہیں بالکل مسنگ ہی نظر آئے، کئی گھنٹوں بعد پرویز الہی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ تو خاموش تھے بالکل۔ سو ون وڈ ایکسپیکٹ کہ چلیں ٹھیک ہے نئے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن وہ بڑا، جیسے آپ وہاں موجود تھے باقی لوگ موجود تھے، وہ نہیں تھے۔ جی مجھے بھی تعجب ہوا کہ وہ اس ایکٹیویٹی پہ نہیں تھے، لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا، میں نے چیک تو نہیں کیا پر میں یقیناً کہا ہے تو اس میں بات وزن ہوگا کہ وہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، شاید کورونا کی وجہ سے۔ اوکے، آن اے لائٹر نوٹ، بڑا ٹائملی کووڈ ہے ہو سکتا ہے ویسے، بٹ دیٹ واز کمپلیٹلی آن اے لائٹر نوٹ۔ اب سیریس مسئلہ، اب کیا خان صاحب، کیونکہ کل تک تو معطل کر دیا کورٹ نے آپریشن کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا خان صاحب کو؟ کیا پھر ممکن ہے ایک اٹیمپٹ ہوگی گرفتاری کی؟ کیا آپ لوگ ریزسٹ کریں گے؟ بنیاد کیا ہے؟ حکومت چاہتی کیا ہے؟ عدالت چاہتی کیا ہے؟ پیشی، اور پھر میرٹ پہ کیس سن کر اپنا فیصلہ دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو الزامات ہیں، بہتان ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے اور ہم پیش بھی ہو جائیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فری فیئر کریڈیبل الیکشن کے بعد جو بھی جیت کے آئے انہیں اپنی پالیسیز پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور ہمیں نئی قسم کے جسے کہتے ہیں نا نئی ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا اپنی ریونیو کلیکشن کے لیے، اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، اور بہت سی دنیا نے کامیابی سے یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں۔ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ 3.5 سالوں میں جو ہم نے معیشت کو بلڈ کیا تھا اور وہ منفی سے 6.34% پر جا رہی تھی، اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے تھے، تو وہ سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ اب جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ پی ڈی ایم کی سرکار آئی ہے، یہاں مہنگائی کو آپ دیکھ لیں کہاں ہے، یہاں آپ روزگار کے مواقع دیکھ لیں،
इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है कंप्लीटली अपनी मिलों से लाताल्लुक होके पता नहीं कहाँ बैठ गया है, पाकिस्तान में हैं या मुल्क से बाहर हैं। इसी तरह औरों को आप देख लें, उनमें कोई पीपल्स पार्टी को देख लें, उनका कोई बज़ाहिर कोई वजूद दिखाई नहीं देता। पॉकेट्स होंगी उनकी, बज़ाहिर कोई वजूद दिखाई नहीं देता। अगर इजाजत दें, हम एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं शाह साहब। अल्लाह के फजल और करम से we're going on a quick break, we will be right back. एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, आज इमरान खान ने जो ट्वीट किया है कि वो मुल्की मफाद के लिए हर किसी के साथ बात करने को तैयार हैं, ये कोई बातचीत बैकडोर हो रही है या आप लोगों ने ऑफर की है? जी नहीं, जी नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरी कोई अना नहीं है, कोई ज़िद नहीं है। जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए, शफाफ इलेक्शंस के लिए अगर मुझे किसी से बैठना भी हो, अपने मुखालिफिन के साथ, सियासी मुखालिफिन के साथ बैठना भी हो, तो ज़हनी तौर पर तैयार है। फिर गालिबन शहबाज शरीफ साहब ने भी सेनेट में खिताब किया, उसमें भी उन्होंने इस किस्म का इशारा दिया। तो बिल्कुल अच्छी बात है, हम सियासतदान हैं, सियासतदान बैठते हैं, तबादला ख्याल करते हैं और उस तबादला ख्याल से नई पॉलिसीज़ इवॉल्व होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना उनसे पूछना चाहूँगा जनाब वज़ीर आज़म से, एक तरफ आप कह रहे हैं आए बैठें, मुज़ाकरात करें, बात करें, और दूसरी तरफ वहाँ जिस तरह पुलिस ने चढ़ाई की है और आज आपने देखा कि फिर कुछ नए अहकाम जारी किए गए हैं। 4-5 नाम अब इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, जिनको अगले चंद रोज़ में उन्होंने गिरफ्तार करना है। तो खान साहब, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये ऑफर किया है। उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट उनकी कोट। खान साहब ने, देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती तस्लीम करे। माजी में शदीद इख्तिलाफात के बावजूद तमाम सियासतदान पाकिस्तान के मफाद में इकट्ठे हो जाते थे। फरवरी 2019 में भारतीय तैयारे जब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, उस वक्त एक की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नहीं ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे। फिर उन्होंने पूरा जिक्र किया कि मेरी कमर की तकलीफ का मजाक उड़ाया जाता था। हमने 1.5 घंटे इंतज़ार किया, आर्मी चीफ को, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को आना था, लेकिन जनरल बाजवा उस वक्त अकेले आए थे। उस वक्त उनका कहना यह था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बड़े रिजिड थे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, मगर अब शायद आपको ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक बार फिर। एक दफा फिर क्या दावत दे रहे हैं? आपके ख्याल से इस बयान से लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें बैठना चाहिए इकट्ठे, खान साहब अगर तैयार हो? देखिए, एजेंडा बताए ना, उनका एजेंडा क्या है। अगर वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं, अगर वो माशी इस्तेकाम चाहते हैं हम भी चाहते हैं। इन 11 महीनों में मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। टेररिज्म की बहुत सी वारदातें आपके सामने आई हैं, बहुत से हमले हुए हैं हमारी सिपाह पर, हमारी अफवाज पर, हमारी पुलिस पर। अगर वो पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। आइन है, उस आइन के तकाजे हैं, कानून है, एक ज़ाब्ता है, उसके अंदर रहते हुए अगर हम मिल बैठकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोच सकते हैं तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी अना नहीं है, हमारी ज़िद नहीं है। हम, इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा कि जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया वो ज़ख्मी हुए, गोलियाँ लगीं, अब जाके उनका वूंड जो है वो अब हील हुआ है, अब उन्हें चलना फिरना शुरू किया है। लेकिन वो कहते हैं मैंने सब कुछ दरगुजर कर दिया, मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी ज़ात के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस के किस तरह उनसे निबर्द आजमा हुआ जा सकता है। शाह साहब, जो सबसे अहम मामलात हैं वो आपके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। खान साहब इंटरनेशनल इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि एक शख्स है, वही प्रॉब्लम है, वो नाम भी ले दिया उन्होंने, डायरेक्ट एलिगेशन लगाया। सो ये तो आपने बिल्कुल लग रहा है कि आप नहीं चाह रहे कि आपके ताल्लुकात बेहतर हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आपने खुद कहा, जनरल बाजवा ने कहा, जब वो चीफ थे, उन्होंने खुद फरमाया
کہ ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے، اور وہ اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، اور ہم نے کوئی سیاسی رول پلے نہیں کرنا۔ جو ہمارا پروفیشنل رول ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے پروفیشنل رول تک محدود رکھنا چاہیں گے۔ یہ تو پازیٹیو بات ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کسی ذی شعور سیاستدان کو اس پر اعتراض ہو نہیں سکتا، ہونا نہیں چاہیے، چاہے you also ڈیولپمنٹ believe ایکٹیویٹی ہو کہ جو گورنمنٹ یا جو ایکشنز کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی مرضی ہو سکتا ہے کیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے کیا مرضی ہے ان کی، لیکن ان کی مرضی سے زیادہ اہمیت ہے جو پاکستان کے مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کیا دکھاتے ہیں اور وہ کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ فری فیئر الیکشن کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایجوکیٹڈ لیجسلیٹرز کو آگے آنے کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ملک کی گورننس میں ایک بہتر رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بقول ان کے پاکستان جو ہے وہ ڈوب چکا ہے تقریباً، اگر ڈوب نہیں رہا معاشی طور پر، اور ہم پرانی روش کو اگر اپنائے رکھا ہم نے تو نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے دانشوروں کا سہارا لے کر اس ملک کے نوجوان طبقہ جو اکثریت میں ہے، جس میں ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور اس کا رجحان عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ 10 میں سے آپ انٹرویو کریں، 7 آدمی پرو پی ٹی آئی دکھائی دیں گے آپ کو۔ یہ کیسے ہے؟ یہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس جماعت نے ماضی کی جماعتوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک کچھ اصول اپنائے ہیں، ایک موقف اپنایا ہے، اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، کیونکہ آپ نے اکانومی کا ذکر کیا، بڑے آج ہی پرائسز پھر بڑھی ہیں ہم نے دیکھا، لیکن سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کتنی رینج کے میزائلز رکھتے ہیں، کون سے ہتھیار رکھیں گے، کون سے نہیں رکھیں گے۔ یہ کیوں بیان دینا پڑا ہے یہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب کو؟ اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا، لیٹ می ریمائنڈ یو۔ یہ وضاحت انہیں یہ وضاحت کیوں کرنی پڑی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کا اشارہ تھا اس پر تو نیشنل اتفاق رائے موجود ہے، ایک نیشنل کنونشن جو ہے، ایک ریزولوٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو نہ جانے وہ صفائیوں دینے کی ضرورت کیا پیش آئی اور کیوں پیش آئی، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر ایک نیا پیٹرول بم گرایا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا میں خام تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں تیل کی قیمت 5 روپے فی لیٹر، پیٹرول کی قیمت پھر اوپر کر دی گئی، 13 روپے لیٹر یکمشت جو ہے وہ ڈیزل کے بڑھا دیے گئے۔ اب دیکھیے اس کا زراعت پہ کیا اثر ہوگا منفی، آپ دیکھیے گا اس کا جو ہمارے نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہے اس پر ان کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ کویسچن شاہ صاحب، اگر اجازت دیں، اگر خان صاحب چلے جاتے ہیں جیل، جو کہ اب کافی ممکنات میں سے ایک ہے، سو پھر پارٹی کی باغ ڈور کس کے پاس ہوگی؟ دیکھیے، خان صاحب نے اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا، وہ ہم سے ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ہر حربہ استعمال کریں گے، مجھے پارٹی کی کیمپین لیڈ میں نہ کر سکوں، وہ ہر حربہ استعمال کریں گے، تاخیری حربے استعمال کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے، آپ کو تو نہیں کسی نے آفر کی کہ آپ پارٹی ٹیک اوور کر لیں؟ نہیں، خان صاحب نے بنیادی طور پہ اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، مجھے اس کمیٹی کا حصہ بنایا ہے، مجھے اس کا ممبر بنایا ہے، ایز وائس چیئرمین میں اس کو چیئر بھی ان کی اجازت سے کر سکوں گا، لیکن ٹو رن دا ڈے ٹو ڈے افیئرز آف دا پارٹی، اگر اللہ نہ کرے وہ گرفتاری کا شکار ہو جاتی ہے یا کچھ اور تکلیف انہیں آ جاتی ہے، تو پھر یہ ایک نگران کمیٹی ہے جو روزمرہ کے معاملات کو دیکھے گی۔ آبویسلی جو پالیسی میٹرز ہیں، جو کور پرنسپلز ہیں، وہ تو وہی رہیں گے جو عمران خان صاحب کے ہیں، اور جو بھی قدم یہ کمیٹی اٹھائے گی،
عمران خان کی منشا اور مشاورت سے اٹھائے گی. ان کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ عمران خان صرف چیئرمین نہیں ہے, اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہے. اس پارٹی کا نظریہ, آپ کی اچھی ریسپیکٹیبل فیلنگز ہے شاہ صاحب, لیکن اگر ماڈرن ڈیموکریسی بننا ہے تو ہمیں ان کوشچن سے ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا لیڈر آنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں. سر, نو آفینس ٹو اینی ونز فیلنگز, یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھیں پاکستان میں ہم نے نئی روایات ڈالنے کی کوشش کی ہے. پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس نے پارٹی کے اندر الیکشنز کروانے کی کوشش کی, کروائے بھی صحیح, کچھ بہتر ہوئے, کچھ اتنے بہتر نہ ہو سکے, ان کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو ایوالو کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے پارٹی کا وقت گزر رہا ہے, میچور ہو رہی ہے, پختگی اس میں آ رہی ہے. ایک عام تاثر تھا پہلے کہ پی ٹی آئی تو بڑی جسے کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی پارٹی ہے, برگر پارٹی ہے, وہ چینج ہو گیا, وہ کہاں برداشت کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا, وہ دیکھا نہیں خیر وہ بھی غلط بات ہے, وہ بھی زیادتی ہے. کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ ہماری نہ سوچ ملتی ہے, نہ ہمارا منشور ملتا ہے, نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملتا ہے. وہ سب جانتے ہیں. وہ سرکاری پروپیگنڈا کرتے رہے. سرکاری پروپیگنڈا میں اگر وزن نہیں ہوگا تو لوگ جھٹک دیں گے اور اس کو جھاڑ دیں گے, کوئی اس کو اہمیت نہیں دے گا. لوگ جانتے ہیں کہ میڈیا پہ بے پناہ دباؤ ہے. میڈیا کے سب چینلز جو ہیں اس اندازی سے آج رپورٹ نہیں کر پا رہے جیسے کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے تھے. تو ایز فارمر فارن منسٹر, ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے ہیں. جس وقت آپ لوگوں کی حکومت تھی, آپ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس میں ہیلپ بھی کراؤں گا. اب جب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے. ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے اور ایک اہم ملک ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں, ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور وہاں ہولی ماسکس ہیں ہماری جن میں لوگ تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے, وہاں حاضری دینے کے لیے. تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک نفسیاتی, ذہنی ایک محبت کا رشتہ ہے. تو ان دو اہم قوتوں میں ایک تناؤ کی کیفیت تھی. وہ تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ پورے خطے کے امن عامہ کو متاثر کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس کو متاثر کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں ریجنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی. اور اب جب یہ آپس میں مل بیٹھے ہیں, غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہو رہے ہیں, تو یہ امت کے لیے, امہ کے لیے بہتر ہوگا. مجھے یاد ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تھا اور مسئلے تھے, فلسطین کا مسئلہ تھا, کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی ایک سوچ ہے, اس سوچ کے مطابق وہ چلتی ہے, تو پیش رفت ہو نہیں رہی تھی. لیکن پھر مل بیٹھ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں, ہمیں جو بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ پارٹی نامزد کرتی ہے, جو کہ ابھی نہیں کیا, ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ بلے کی کامیابی جو ہے وہ ہماری کامیابی ہے. شاہ صاحب, آپ صرف پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر نہیں ہیں, آپ پاکستان کے سینئر پولیٹیشین ہیں. سو ایز اے سینئر پولیٹیشین, آپ اب جو ابھی فارن منسٹر ہیں پاکستان کے, بلاول بھٹو, اور آپ ان کو بہت پرانا جانتے ہیں, ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کس کو؟ بلاول کو؟ جی, بلاول کو میری ایڈوائس ہوگی بھائی گھر میں رہو. آئے دن آپ جہاز پہ گلوب ٹراٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں سے حاصل وصول کیا ہو رہا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ اسلامو فوبیا پہ گفتگو کر رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. بھائی اسلامو فوبیا کا ایشو اٹھایا کس نے؟ عمران خان نے, پی ٹی آئی نے. میں نائجر جب گیا تو میں نے وہاں جا کر اس پر ایک او آئی سی کے فارن منسٹرز کا کنسنسس بنانے کی کوشش کی, تو کیوں کی, اور پھر اس کو ہم نیو یارک پہ لے گئے. اس کا ایک طریقہ طے ہوا کہ ہر سال 15 مارچ کو ہم اس کو اسلام و فوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں گے, آگے بڑھیں گے. اور ایران اور سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات میں بہتری آئی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس خطے کی بہتری کے لیے اس پہ ہم نے انیشیٹ کیا. سعودی عرب بھی میں گیا, ایران بھی گیا, ریاض میں اور تہران میں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو برج کرنے کی کوشش کی. ہمیں خوشی ہے کہ اب دونوں اہم ہمارے دوست ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تعلقات بحال کرنے ہیں, سفارتی تعلقات بحال کرنے ہیں. سعودی عرب نے وہاں یاد کرائی ہے شاہ صاحب, انویسٹمنٹ کا بھی فیصلہ کیا.
کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ آصف فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ آگے والی دنوں میں ڈیٹیل میں مزید بات کریں گے, لیکن اہم انفارمیشن ہمیں دے تھے فارن منسٹر آف پاکستان. ہم ایک بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک بار پھر اگرچہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے, لیکن بحث یہ بار بار ہوتی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دوسری طرف جو صورتحال ہے اس وقت آپ کو پولیٹیکل اوپینین بڑی حد تک ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے. ہمیشہ سے ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے. ایسے میں بات چیت کی سیاستدانوں کی بہت شدید ضرورت ہے. ایک عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی اس حوالے سے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے سب سے تیار ہیں. پرائم منسٹر نے بھی آج سینیٹ میں ایڈریس کرتے ہوئے بات چیت کا تذکرہ کیا. ماضی میں اپنے کانڈکٹ کا بھی انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ وہ کس طرح ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ بات چیت ہو. سوال ہم یہ ضرور رکھیں گے اس وقت کہ جو ایک آپ کو سیاسی انتشار نظر آ رہا ہے اس میں یہ بات چیت کیسے ممکن ہوگی؟ کیا اس بات چیت سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ الیکشن کے حوالے سے کیا ہم کوئی حتمی صورتحال ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کا رزلٹ سب کو قابل قبول ہو؟ دوسری طرف ہم ایک توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان نے کارکنوں کو بطور مورچہ استعمال کیا, اور ایسا ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی لیڈر کارکنان کو ڈھال بنا کر گرفتاری سے بچ رہا ہو. مان لیا کہ بطور قوم ہماری یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے, لیکن ابھی اتنی کمزور نہیں ہے. آج سے چند سال قبل مریم نواز شریف کی نیب میں پیشی اور نون لیگی کارکنان کا نیب پر جو حملہ تھا وہ سب کو یاد ہے. 11 اگست 2020 کو نیب نے مریم نواز شریف کو طلب کیا تھا اور یہ امکان تھا کہ نیب شاید مریم نواز شریف کو گرفتار کر لے. تاہم اس دن نیب دفتر کے باہر کیا ہوا اور اس کے بعد مریم نواز شریف نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر علاقہ میدان جنگ بن گیا. نون لیگ کے مشتعل کارکنوں نے نیب آفس پر پتھراؤ کیا, نیب کے دفتر کے شیشے ٹوٹے. آج جس طرح پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر پتھر برسائے گئے, اسپرے کیا گیا, اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے, ان کے سر پھٹے, ان کو چوٹیں آئی ہیں, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو, مسلم لیگ نون کے ان سپورٹرز کو جو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے, مسلم لیگ نون کی محبت میں, میاں نواز شریف کی محبت میں جو آج اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کھڑے رہے, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. جنرل غلام مصطفیٰ, یہ کوئی بھی کرے اور کسی کے بھی, چاہے پولیس فورس کرے استعمال کرے کسی پہ, یا لا انفورسنگ کوئی بھی ایجنسی فورس استعمال کرے, یا دوسری طرف سے ریٹیلیٹ کیا جائے اور جو کہ ایکچولی آپ کا لا انفورس کرنے والے ہیں ان کو زخمی کیا جائے, یہ کوئی بھی کرے, یہ ملک کس طرف جاتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی کیا پھر حیثیت رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے, سوال تو آپ نے بھائی بہت صحیح اٹھایا ہے. ان دی لارجر کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیے آج جو صورتحال جس سے ہمارا بدقسمتی سے ملک دو چار ہے, جس ابتری کا ہم شکار رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی چیز رہ گئی جس کو ہم نے کنٹروورشل نہ بنا دیا ہو, چاہے وہ آئین ہے, چاہے وہ قانون ہے, چاہے وہ پولیٹیکل آپ کے جو ڈسکورس ہے اس کا جو لیول دیکھ لیں آپ جو ہو رہا ہے اس میں. تو بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ ایک طرف تو ہم انتہائی شدید قسم کے مالی بحران کا شکار ہیں, اور دوسری طرف جو سیاسی ابتری ہے وہ ہماری وہ دن بدن اور بگڑ رہا ہے, معاملات سارے اس میں ہیں. اور آئین اور قانون جس کی پابندی کا ہم سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور ہم سب اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ پابندی ہونی چاہیے, وہ بھی دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر قانون کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی کبھی کہیں کہیں آپ کو سلیکٹو نظر آتی ہے. جو پارشیلٹی جو آپ کو نظر آتی ہے, یہ جو پرسیوڈ پارشیلٹی ہے, وہ بھی بہت سارے مسائل کو جنم دے رہی ہے. تو وقت یہ ہے کہ ہم سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنے اپنے 4 قدم, اور سب کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم اس سب کوشش سے پاکستان کو لے کر کے جا رہے ہیں. رائٹ, کیونکہ اس میں ہم کوئک ریمائنڈر بھی دیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں, جو کہ خود آ کے اعلان کرتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا, ان کے اپنے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں. اگر مجھے اجازت دیں, نذیر لغاری صاحب سینئر جرنلسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. لغاری صاحب, یہ معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے اور زیادہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے, یا پھر جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ سب کو سٹیپ بیک کرنا چاہیے اور مل کے بات کرنے کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج پرائم منسٹر نے یاد کرایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا جب وہ اپوزیشن میں تھے. جنرل غلام مصطفیٰ نے جو تجویز دی ہے یا جو گفتگو کی ہے, میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے.
کہ تمام فریق، تمام پولیٹیکل فریق اور تمام ادارے مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ ان کا اگر کوئی سب سے بڑا اسٹیک ہے تو وہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، اس ملک کا جغرافیہ ہے، اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کی ادارے ہیں، اس ملک کی پارلیمنٹ ہے، اس ملک کی عدلیہ ہے، اس ملک کا سیکورٹی ادارے ہیں، اس ملک کی ایگزیکٹو ہے. اگر یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ اس پوزیشن میں لانا ہے کہ آپ ایک ایسی ریاست کے شہری بنے جہاں پر سب سے بڑی طاقت قانون کی ہوتی ہے. اگر قانون پر عمل نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم قانون کے دوہرے معیار رکھتے ہیں کہ میرے لیے ایک قانون ہو اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے لیے دوسرا قانون ہو اور آپ کے لیے کوئی تیسرا قانون ہو تو پھر چلے گا نہیں. آپ سوسائٹی کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتی تو اسٹیٹ تحلیل ہو جاتی ہے. یہ ہم پاکستان کے جغرافیے سے، پاکستان کی وحدت سے، پاکستان کے تفتان سے لے کر جو کاشغر تک کا جو پاکستان ہے، واخان سے لے کر ڈیونی تک کا جو پاکستان ہے، یہ ایک وحدت ہے. اس وحدت کے بارے میں تو ہم کوئی اور سوال نہیں سننا چاہتے، ہم اس کو ایک اکائی کے طور پر لے رہے ہیں. بڑی اہم بات یہ لگائی صاحب نے. سو جنرل صاحب، لیکن آپ پاکستان کے ماضی پہ دیکھ لیں، آپ کے خیال سے یہ ایسا ایک ہم نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس میں کچھ شکیں تھیں خاص طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، دیگر معاملات پہ، وہ ان پہ عمل نہیں ہوا، لیکن چلیں کچھ حد تک وہ جو پارٹیز اس میں شامل تھی انہوں نے شاید سیکھا ہو. لیکن اب سب کو اکٹھے بٹھا کر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل ہو؟ ماضی میں یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہوا ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں آنا بیچ میں. سو یہ کیسے ہوگا؟ آر وی ناٹ ایکسپیکٹنگ ٹو مچ؟ دیکھیے، یہ شاید پہلا بہت بڑا امتحان ہے جس میں ہماری سیاسی قوتیں جن کا امتحان ہو رہا ہے. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ غاری صاحب اور ہم اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے سب کچھ ہوتا دیکھا ہے. یہ 80 کی دہائی، 90 کی دہائی میں جو سیاست تھی جس میں اپنے سیاسی حریف کو ہر طریقے سے ہرانے کا بندوبست ایک ضروری سمجھا جاتا تھا، اس کے مطابق کام کیا جاتا تھا، اس کے مطابق مقدمات بنتے تھے، FIRs ہوتی تھی، وہ ماحول دوبارہ ہم نے کریٹ کر کے رکھ دیا یہاں پہ. اس ماحول میں جو تناؤ دن بدن بڑھایا جا رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت جس کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ پاکستان کو ایک کام اینڈ کنٹرول انوائرمنٹ مہیا کریں، وہ اس میں نہ صرف ناکام ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، بلکہ وہ ریاستی مشینری کو وہاں استعمال کر رہی ہے جہاں اس کے بغیر بہت اچھی طریقے سے کام ہو سکتا ہے. سمجھداری سے، تھوڑا معاملہ فہمی سے ہی کام ہو سکتے ہیں سارے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ صرف ایک اپنی جو اسٹیٹ کی طاقت ہے وہ اس کا اظہار کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیے، میں چونکہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کے بارے میں ریفرنس کر رہا ہوں. اگر اسٹیٹ پاور استعمال ہو کے اپنے جو اسٹیٹڈ مقصد ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے قوم کو، اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسج دے رہے ہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اب پہلی دفعہ اگر فوج نے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی ہے، بہت اچھا کیا فوج نے. یہ سیاستدانوں کا امتحان ہے، ان کی جو بصیرت کا اس کا امتحان ہے. میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا میاں منظور بھٹو مارا کے بہت مشہور سیاستدان ہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں. وہ ان سے میں ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کرتا کہ سیاست چیز کیا ہے. انہوں نے کہا جی سیاست چیز ہے کنسنسس بلڈ کرنا آن اے بیئر منیمم ایکسیپٹیبل ایشوز کے اوپر. ہم اس کو تو بارے میں بات کر ہی نہیں رہے نا، بڑی اہم بات جا رہے ہی نہیں ہے. جی. سو اسی کو اگر آگے لے کے چلیں اس بات کو کہ کون اس میں رول ادا کر سکتا ہے نذیر لغائی صاحب، کیونکہ اگین آپ لوگ کو اچھی طریقے سے پاکستان کا ماضی کا پتہ ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، آج ذکر کیا پرائم منسٹر نے خان صاحب کے زمانے کا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو دیوار میں چنوا دیا تھا نارکلی کی طرح انہوں نے. یہ وہ اس وقت فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں یہ بات. ادھر سے جو مریم نواز اور دیگر لوگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے عمران خان کی شکل. سو یہ اس وقت جب اتنی چارج فیلنگز ہوں گی دونوں طرف، تو کیا پھر جرنلسٹ اور اینالسٹ کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلزم بھی ڈیوائیڈڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انالیسس بھی ڈیوائیڈڈ ہے. کیا ادھر سے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ سب کو کوشش کریں کہ بیٹھنے پہ مجبور کریں یا انکریج کریں؟ ہم اظہار رائے کا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. آپ جو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہیں اس پر لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں اور اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو میں وہ چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اچھا، ہم اشتعال نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، نہ پھیلاتے ہیں.
मगर सूरत-ए-हाल इश्तियाल अंगेज होती है जब आपकी रेट को चैलेंज किया जाए, जब ये पता चला जाए कि आप पर बरह रास्त गालम गलोच हो रही है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। हमें शिकायत हैं, मैं जायज़ शिकायत समझता हूँ, पिछले 50-55 साल की एक एक शिकायत को गिनकर समझ सकता हूँ जो हमें, जिसको आजकल इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा वसी लफ्ज़ है, और जब हमने इसको इस्तेमाल किया था 45 साल पहले, तो उस वक्त इन मायनों में इस्तेमाल करते थे कि ये एक मजमुआ है जिसमें आपका मीडिया भी शामिल है, आपकी अदलिया भी शामिल है, आपकी सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं, आपकी वो कुव्वते नाफिजा भी शामिल है जो आपके मुख्तलिफ इनको कत्ल करती है। तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये एक ऐसा दरवाज़ा खोला जा सकता है कि जिसके साथ बैठकर तमाम लोग एक नुक्ता नज़र पर मिनिमम पॉइंट्स पर आप इत्तेफाक राय करें, एक बात तय करें। मैं समझता हूँ कि पिछले 53 साल से जब पहली बार 1970 में जब वो हुए थे इंतखाबात, वो भी पार्शल थे, उनको भी हम नहीं कह सकते हैं कि वो आज़ादाना और गैर जानिबदाराना थे। हमारे सामने की बात है कि ईस्ट पाकिस्तान डूब चुका था और ईस्ट पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप है वो ये कह रही थी कि इलेक्शन को मुलतवी करें, क्योंकि 5 लाख अफराद पहले झटके में मर गए थे, मगर नहीं इंतखाबात का इल्तवा नहीं किया गया था, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के जो भी अनासर थे उनकी बदनीयत ही शामिल थी और इस नतीजे तक पहुंचना चाहते थे जो बाद में हासिल हुआ। मैं कहता हूं कि हमें इन चीज़ों से सबक सीखना है, हमें इस मुल्क को एक साथ रखकर आगे चलना है। इस पर अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि ये मुल्क रहना है कि नहीं रहना है। इमरान खान साहब ने ये सवाल उठाया था कि जी जो भी कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस को जो है वो गैर मुअस्सर कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, हमारे सबसे बड़े स्पाई इदारे को जो है उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, और ये कि हमारे 3 टुकड़े कर दिए जाएं। तो ये सूरत हाल किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। अगरचे हमें जो कहा जा रहा है कि शिकायतें थी, तो मैं कहता हूं कि हमें शिकायतें थी, ये शिकायत थी हमें कि इलेक्शन कभी भी इलेक्शन जो है फेयर। तो ये तो इतना अहम नुक्ता लगाई साहब जो आपने भी रेज कर दिया है, क्योंकि जनरल साहब बात तो फिर यही है कि अगर इलेक्शन होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद भी हम बार बार देख रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट को कोई मानता ही नहीं है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी दूसरी पार्टी कुछ कहती है, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट मान लिया जाएगा। तो ये चीजें तो पहले से डिस्कस होनी चाहिए, उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो अभी लगाई साहब ने बात की है, अब ये ये कह रहे हैं कि ये जो या खान साहब को उन्होंने कोट किया, ये थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को इस वक्त भी, इन योर ओपिनियन बहरहाल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं कि नहीं हैं? क्योंकि मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट कोई नहीं है, इंटरनल थ्रेट है। देखिए, पाकिस्तान हर तरफ से घेराव में है। अगर आप स्पेशली देखें इसका पाकिस्तान की सूरत हाल है, आपका कोई एक इदारा मोहतरम रह नहीं गया। आपकी सुप्रीम कोर्ट तक अंडर अटैक है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम अपने उरूज की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आती है। टेररिज्म आपको नजर आता है। आपको नजर आता है कि पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान के अंदर म्यूनिख ओलंपिक स्टाइल में, जिसमें इजराइल ने खत्म किया था, पाकिस्तान के अंदर 4 ऐसे पाकिस्तानी शहरी शहीद किए जा चुके हैं, इसके बारे में हम कुछ करने को तैयार नहीं है। मतलब जो खतरात आप सोच सकते हैं ना, वो है आपके पास। सियासी अबतरी, इकोनॉमिक जो इशू है आपके सामने, और जो आपस में गुतम हो हुए हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। कानून और आइन की हैसियत उस हद तक सबको कबूल है जो उसके काम के बारे में उसको फायदा दे। तो ये सब अनासर का खुदा खासा मिल जाते हैं, इनके साथ मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अगर हम इसको बाद में आएंगे तो। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो इन दी लार्जर जो पिक्चर में आप देखते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जोग्राफियाई खित्ता इस कदर अहम है, इस पर तसल्लुत के लिए तमाम ताकतें अपना पूरा जोर लगा रही हैं आज भी, और लगाती रही आज भी। पाकिस्तान ऑलरेडी किसी स्टेज पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान खुदा खासा इस हालत में रहे और चंद माह रहे तो फिर क्या हालत होगी भाई। राइट, हम आज IMF आज तक जी, आपने IMF का जिक्र कर दिया है कि आज बढ़ी भी हैं कीमतें। जनरल साहब एंड लगाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट।
तमाम मामलात एक तरफ, लेकिन सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। जो थ्रेट्स का हमने जिक्र किया, ये बहरहाल पाकिस्तान में कई सालों से हम इनको फेस कर रहे हैं। इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम सियासत पे बात कर सकेंगे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।